दोस्तों, 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही ईरान अमेरिका और इजराइल की मुखालफत करता आ रहा है और आज ये मुखालफत अपने उरूज को पहुंच रही है, जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान की नई नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो जुल्म के खिलाफ हैं और हक के साथ हैं और वो ईरान को एक रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पे देखते हैं। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि ईरान इस मुकाम पर कैसे पहुंचा कि आज वेस्ट एशिया में वो अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा चैलेंजर है, जबकि अमेरिका, इजराइल और अन्य मुल्कों ने भी लगातार इसके डेवलपमेंट्स को रोकने की कोशिश की है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईरान की इस मुखालफत की शुरुआत होती है 1979 से, जब ईरान की आवाम ने अमेरिका के पिट्ठू शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत को उखाड़ फेंका। शाह की हुकूमत का दौर ईरानियों के लिए बहुत जुल्म और ज़्यादती का रहा था। शाह अपनी सीक्रेट पुलिस सबक, जिसे CIA और मोसाद ने ट्रेन किया था, उसकी मदद से अपोजिशन और डिसेंट को क्रश करवाता था और लोगों के घरों की, यूनिवर्सिटीज़ की, यहाँ तक कि मस्जिदों की भी जासूसी करवाता था। शाह के जुल्म की इंतहा तब हुई जब 1978 में शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे सिविलियंस के कई मैसेकर हुए, जिसमें सबसे बड़ा मैसेकर 8 सितंबर 1978 को हुआ, जब तेहरान के ज़ाले स्क्वायर पे प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर शाह ने गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इस जगह को अब ईरान में मैदान शुहदा कहा जाता है और इस दिन को ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। 1979 आते आते शाह की लेजिटिमेसी ईरान की आवाम की नज़रों में पूरी तरह ख़त्म हो गई और जनवरी 1979 में शाह को ईरान छोड़ करके जाना पड़ा। इसके बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी ने फरवरी 1979 में ईरान वापस आ करके रेवोल्यूशन की कमान संभाली। इमाम खुमैनी ने शाह की मुखालफत 1963 से ही शुरू कर दी थी, जब शाह ने वाइट रेवोल्यूशन नाम के रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे। दरअसल शाह ने रिफॉर्म्स के नाम पर प्रो अमेरिकन और प्रो एलीट पॉलिसियों को लागू किया था, जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना रही थी। 1964 में इमाम खुमैनी ने शाह के कैपिटुलेशन लॉ के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस लॉ के तहत ईरान में मौजूद अमेरिकन सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज़ को ईरान में ही किए गए जुर्म की सज़ा ईरानी अदालतों से नहीं मिल सकती थी, बल्कि केवल अमेरिकन अदालतों में ही इनका केस चल सकता था। ये ईरानियों की सेल्फ रेस्पेक्ट और सॉवरेनिटी पे एक जिल्लत का दाग था। इस लॉ की मुखालफत करने के लिए शाह ने इमाम खुमैनी को देश निकाला दे दिया और उन्हें टर्की भेज दिया। फिर 1965 में उन्हें इराक के शहर नजफ जाने की इजाज़त मिल गई, जो कि शिया आलिमों का एक बड़ा मरकज़ है, और इमाम खुमैनी ने अपने अगले 13 साल यहीं गुजारे। 1978 में जब प्रोटेस्ट बढ़ने लगे तो शाह ने इराक के लीडर सद्दाम हुसैन पर दबाव बनाया और उन्हें इराक छोड़ करके फ्रांस जाना पड़ा। जनवरी 1979 में ईरान की आवाम ने शाह को ईरान से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया और फरवरी 1979 में इमाम खुमैनी ने ईरान वापस आ करके रेवोल्यूशन की कमान संभाली और इसी के साथ ईरान में एक नए युग की शुरुआत हुई। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, जो इमाम खुमैनी के इंडिया से कनेक्शन के बारे में है। दरअसल इमाम खुमैनी के दादा अहमद हिंदी की पैदाइश यहीं लखनऊ के पास एक किंतूर नाम के कस्बे में हुई थी। उस ज़माने में लखनऊ में नवाबों का दौर था और इमाम खुमैनी के दादा परदादा ईरान से लखनऊ आ गए थे, और फिर जब अंग्रेज़ों की हुकूमत शुरू हुई तो वो वापस ईरान चले गए, मगर उन्होंने हिंदुस्तान से अपने रिश्ते को भुलाया नहीं और इसलिए ही उन्होंने अपना तखल्लुस हिंदी रखा। रेवोल्यूशन की कमान संभालने के बाद इमाम खुमैनी ने जो सबसे अहम काम किया था वो था एक नए तरीके की पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन को लागू करना, जिसको उन्होंने नजफ में रहने के दौरान वहाँ के आलिमों से सलाह मशवरा करके डेवलप किया था, और इसका नाम है विलायत फ़क़ीह, यानी कि गार्जियनशिप ऑफ द ज्यूरिस्ट। ये सिस्टम क्लरिकल अथॉरिटी और रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन का जोड़ है। मतलब ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स और डेमोक्रेसी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसने ईरान में एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम की नींव रखी और वक्त के साथ इसने अपनी मजबूती भी साबित की। इस सिस्टम के तहत ईरान के पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, मगर उनका अल्टीमेट कंट्रोल
ایک ریلیجیس اتھارٹی یعنی کہ جورسٹ یا فقی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جنہیں آج ہم سپریم لیڈر یا رہبر کے نام سے جانتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ امام خمینی نے ریولوشن کی حفاظت کے لیے IRGC یعنی اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس کو بھی بنایا، تاکہ شاہ اور اس کے وفادار سپاہی امریکہ کی مدد سے اس جمہوری حکومت کا تختہ پلٹ کر پھر گدی پہ قابض نہ ہو جائیں۔ IRGC کی لائلٹی صرف ایران کے سپریم لیڈر کو ہی ہوتی ہے، نہ کہ ایران کے پارلیمنٹ یا پریزیڈنٹ کو۔ اس کے بعد جو ایران میں سب سے بڑا ایونٹ ہوا وہ تھا ایران عراق وار، جب 1980 میں صدام حسین نے ایران پہ اٹیک کر دیا۔ اس کے پیچھے کا ریزن یہ تھا کہ صدام حسین کو لگا کہ کہیں ایران سے انسپائر ہو کر کے عراق میں بھی کوئی ایسا عوامی ریولوشن نہ ہو جائے، کیونکہ عراق کی بھی زیادہ تر آبادی شیعہ مسلمز کی ہی ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس لڑائی میں USA نے عراق کو سپورٹ کیا اور اسرائیل نے ایران کو۔ USA کا ایران کے خلاف جانے کا ریزن تھا کہ وہ اپنے پٹھو شاہ کے سطح سے ہٹ جانے سے کافی ناراض تھا، اور اس لیے اس نے عراق کا سپورٹ کیا۔ اور عراق، جسے پہلے 1979 میں امریکہ نے آفیشیل اسپانسر آف ٹیررسٹ کی لسٹ میں رکھا ہوا تھا، اب اپنے فائدے کے لیے ایران کے خلاف عراق کو ہی سپورٹ کرنے لگا۔ اور اسرائیل نے صدام کے خوف سے ایران کو سپورٹ کیا، کیونکہ اس وقت اسرائیل مانتا تھا کہ عراق ایک نیوکلیئر بام بنا رہا ہے، اور اس لیے 1981 میں اسرائیل نے عراق کے اس عراق نیوکلیئر ری ایکٹر پہ اٹیک بھی کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ اسرائیل کے تھرو ایران کو بھی ہتھیار بیچ رہا تھا، جس کو آج ہم ایران کانٹرا اسکینڈل کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل یہ امریکہ اور اسرائیل کی لیٹ دیم بلیڈ پالیسی کا حصہ تھا، جس میں وہ چاہتے تھے کہ ہمارے دونوں دشمن آپس میں ہی لڑ کے کمزور ہو جائیں۔ اس لڑائی سے یہ پتہ چلا کہ جیو پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی پرماننٹ دوست یا دشمن نہیں ہوتا، اور یہ اپنے اپنے فائدے کے حساب سے بدلتی رہتی ہے۔ یہ لڑائی 1979 کے ریولوشن کے بعد ایران کے لیے سب سے بڑی چنوتی رہی ہے۔ 8 سال لمبی چلی اس لڑائی نے یہ ثابت کیا کہ ایران میں اب ریولوشن کے پاؤں گہرے جم چکے ہیں، اور اب وہ ایک مضبوط اور اسٹیبل اسٹیٹ ہے، اور اس ریولوشنری گورنمنٹ کو ہٹانا اتنا آسان نہیں جتنا امریکہ نے سوچا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس لڑائی سے ایران نے کئی اہم سبق بھی لیے، جس میں پہلا یہ تھا کہ ایک سیلف ریلائنٹ اکنامی بننا ہے، کیونکہ اسی وار کے دوران امریکہ نے ایران پہ سینکشنز لگانا شروع کیے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ایسی دنیا میں آپ کو سروائیو کرنا ہو جو کہ امریکہ کے اشاروں پہ چلتی ہو، تو اپنی ملٹری اسٹرینتھ کو بڑھانا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایران نے دیکھا کہ جب آپ کے دشمن اتنے مضبوط اور پاورفل ہیں تو آپ ان سے ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتے، اور اس کے بعد ایران نے اپنی نیو اسٹریٹجی کے تحت ایسیمیٹرک وارفیئر اور پراکسی وارفیئر کا سہارا لینا شروع کیا۔ اس لڑائی نے ایران میں ریولوشن سے پہلے سے چلے آ رہے اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو اور مضبوط کیا۔ ان سب کے بارے میں آپ کو آگے اور ڈیٹیل جانکاری دوں گا، مگر پہلے میں آپ کا تعارف ایک ایسی ہستی سے کرا دوں جنہوں نے 1989 میں ایران کی کمان سنبھالی اور آج 2025 میں ایران کو اس قابل بنا دیا کہ اس نے اسرائیل کی ملٹری انوینسیبلٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور ان کا نام ہے امام علی حسینی خامنئی۔ امام خامنئی نے بھی اپنے پولیٹیکل کریئر کی شروعات 1960 کے دشک میں شاہ کے خلاف پروٹیسٹ کر کے ہی شروع کی تھی، اور یہ امام خمینی کے کافی قریبی بھی تھے۔ ریولوشن کے بعد 1981 میں امام خامنئی کو پریزیڈنٹ چن لیا گیا، اور ایران عراق وار کے دوران یہی ایران کے پریزیڈنٹ رہے۔ جون 1989 میں امام خمینی کی ڈیتھ کے بعد اسمبلی آف ایکسپرٹس نے امام خامنئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر چن لیا۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ٹائم ایران کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اگر آپ کو سپریم لیڈر بننا ہے تو آپ کا مارجہ ہونا ضروری ہے۔ مارجہ شیعہ کے ٹاپ لیول علماء ہوتے ہیں، اور امام خامنئی اس وقت صرف مڈ لیول علماء تھے، تو امام خامنئی کو سپریم لیڈر بنانے کے لیے ایران کے کانسٹیٹیوشن کو بدلا گیا۔ غور طلب یہ ہے کہ ایک لوتا موقع ہے جب ایران کے کانسٹیٹیوشن کو بدلا گیا، اور اسی امینڈمنٹ سے ایران میں پرائم منسٹر پوسٹ کو بھی ایبولش کر دیا گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایران نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے وہ امریکہ، یورپ اور اسرائیل کی سخت مخالفت کے باوجود بھی آج ویسٹ ایشیا میں سب سے پاورفل ملک بن کے ابھرا ہے، جس میں ہم سب سے پہلے ایران کی اکنامی کی بات کریں گے، اور دیکھیں گے کہ سینکشنز کے باوجود بھی ایران نے اپنی اکنامی کو کیسے مضبوطی سے کھڑا کیا۔
سینکشنز ایران پہ 1979 کے ریولوشن کے ساتھ ہی شروع ہو گئے تھے، جب یو ایس اے نے ایران کے $12 بلین کے ایسٹس کو فریز کر دیا تھا، اور ایران عراق وار کے دوران اور اس کے بعد انہیں لگاتار بڑھاتے چلے گئے، جس میں پہلے ایران کو ہتھیار بیچنے پہ پابندی لگا دی گئی، اور پھر تیل اور گیس بیچنے پہ، اور دھیرے دھیرے ٹریڈ، ٹیکنالوجی اور بینکنگ پہ بھی پابندیاں لگا دی گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران ایک ریزسٹنس اکنامی بن گئی اور سیلف ریلائنس امریکن امپیریلزم کے خلاف ایک سمبل بن گیا۔ ایران کے لوگ بھی کمال کے ہیں، انہوں نے پابندیوں کو رکاوٹ نہیں مانا، بلکہ اسے ملک کی عزت اور مقابلے کا حصہ مانا۔ عوام کے اسی جذبے نے ایران کو جھکنے نہیں دیا۔ ایران نے ایگریکلچر پہ زور دیا تاکہ کھانے پینے کے لیے اسے دوسروں پہ نربھر نہ رہنا پڑے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران نے ایک مضبوط پیٹرو کیمیکل انڈسٹری اور آئل ریفائننگ سسٹم کو بھی کھڑا کیا، جس سے وہ سینکشنز کے باوجود بھی چائنا، انڈیا اور ان ملک جو کہ امریکہ اور ویسٹ کی دادا گیری سے بے خوف ہیں، ان کو تیل اور گیس بیچتا ہے۔ ایران نے ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو بھی مضبوط بنایا، جس کے تحت ایران نے آٹو موبائل انڈسٹری، اسٹیل، سیمنٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری، فارما اور میڈیکل اکوپمنٹ انڈسٹری اور ڈیفنس اینڈ ملٹری مینوفیکچرنگ کو بھی کھڑا کیا۔ مطلب سینکشنز نے ایران کو جھکایا نہیں، بلکہ اسے اور مضبوطی سے کھڑا کر دیا۔ یہ ان عرب مونارکیز اور ڈکٹیٹرشپ سے الگ ہے جو کھانے پینے سے لے کے ٹیکنالوجی اور ہتھیار پہ پوری طرح سے امریکہ اور ویسٹ پہ ڈیپینڈنٹ رہتی ہیں اور ان کے کلائنٹ اسٹیٹ کی طرح بیہیو کرتی ہیں۔ امریکن سینکشنز کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ایران کے ٹریڈ اور اسٹریٹجک ریلیشنز چائنا، رشیا اور انڈیا جیسے ملکوں سے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد ایران کی ملٹری ٹیکنالوجی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ریولوشن سے پہلے شاہ نے بہت سارے لیٹسٹ ڈیفنس اکوپمنٹ یو ایس اور برٹین سے خرید رکھے تھے، لیکن ریولوشن کے بعد امریکہ اور یورپ نے ایران کو ہتھیار دینے پہ روک لگا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران عراق وار کے دوران ایران نے شاہ کے زمانے کے جیٹس کو جوڑ توڑ کر ان کے پارٹس استعمال کیے اور خفیہ طور پہ حاصل کیے گئے اکوپمنٹس کو ریورس انجینئرنگ کر کے اپنا ڈیفنس سسٹم چلایا۔ یعنی سینکشنز نے ایران کو مجبور کیا کہ وہ نئی سوچ سے اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی اور اپنے ڈیفنس اکوپمنٹ کو ڈیولپ کرے۔ وار کے دوران ہی ایران نے اپنی آرٹلری اور ایمونیشن فیکٹریز کی بھی شروعات کی۔ وار کے بعد ایران پوری طرح سے انڈیجنس ویپن انڈسٹری بنانے پہ لگ گیا۔ ایران نے نارتھ کوریا اور چائنا کی مدد سے شہاب سیریز کی میزائلز بنائیں جو کہ سوویت کی اسکوڈ میزائلز کی کاپی تھیں، اور رشیا کے T-72 ٹینکس اور یو ایس اے کے M60 پیٹرن ٹینکس پہ بیسڈ ذوالفقار ٹینکس کو بھی ڈیولپ کیا۔ ایران نے سال 2000 سے اپنے میزائل پروگرام کو ترجیح دی، جس میں انہوں نے سالڈ فیول میزائلز کو بنانا شروع کیا جنہیں تیزی سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور انہیں ڈیٹیکٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے تحت ایران نے سجیل اور فتح میزائلز کو بنایا اور ان کی ایکوریسی اور پریسیزنس کو اور بہتر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عماد میزائلز کو بھی بنایا جس میں مڈ کورس کریکشن کرنے کی ٹیکنالوجی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران نے کروز میزائلز اور اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز کو بھی بنایا تاکہ وہ نیوی خاص کر کے پرشین گلف میں اپنا دبدبہ بنا سکے۔ اس کے لیے ایران نے اینٹی شپ مائنز بھی بنائے ہیں۔ غور طلب یہ ہے کہ یہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ایران کے علاوہ صرف چائنا اور امریکہ پہ ہی ہے۔ دھیرے دھیرے ایران نے ہائی ایکوریسی اور ہیوی پے لوڈ والی میزائل جیسے کہ خرم شہر اور خیبر شکن کو بنایا جو کہ دور تک مار سکتی ہیں اور ہیوی ڈیمیج بھی کر سکتی ہیں۔ 2023 میں ایران نے فتح میزائلز بنا لی جو کہ ایک ہائپرسونک میزائل ہے، اور یہ اتنی تیز چلتی ہے کہ کسی بھی میزائل ڈیفنس سسٹم سے اسے روک پانا ناممکن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران نے اسپیس لانچ وہیکل ٹیکنالوجی پہ بھی کام کیا، کیونکہ یہ ایک ڈوئل یوز ٹیکنالوجی ہے جس سے اسپیس میں راکٹ اور سیٹلائٹس بھی لانچ کیے جا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ICBM میزائلز کو بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ وار کے دوران ہی ایران نے ابابیل اور مہاجر نام کے ڈرونز بھی بنائے، جس میں سے ابابیل ٹارگٹ ڈرون تھا اور مہاجر سرویلانس ڈرون۔ دھیرے دھیرے ایران نے اپنے ڈرون پروگرام کے تحت ان کو امپروو کیا اور ان کی رینج، اینڈورنس، پے لوڈ اور اسٹرائک کیپیبلٹیز کو بڑھایا۔ ایران کو اپنے ڈرون پروگرام میں تب ایک نئی پہنچ ملی جب اس نے سال 2011 میں یو ایس کے RQ-170 سینٹینل نامک ایک اسٹیلتھ ڈرون کو کیپچر کر لیا۔ دراصل ہوا یہ کہ یو ایس اے کا یہ ڈرون افغانستان میں طالبان کے خلاف سرویلانس کرنے میں کام آتا تھا، جسے ایرانین ہیکرز نے ہیک کر لیا
اور اسے ایران میں لے آئے۔ اس واقعے نے یہ بھی بتایا کہ ایران کا سائبر وارفیئر کا گیم کتنا مضبوط ہے۔ ایران نے RQ-170 سینٹینل کی نقل کر کے شاہد 170 اور شاہد 191 ڈرونز کو بنایا ہے۔ ایران نے اپنا پہلا لانگ رینج UAV یعنی کہ انمینڈ ایریل وہیکل کو 2012 میں ڈیولپ کیا، جس کا نام تھا شاہد 129، جس کا فوکس سرویلانس اور پریسیزن اسٹرائکس پہ تھا، اور اس کی کیپیبلٹی US کے پریڈیٹر ڈرون جیسی ہے۔ ایران کا شاہد 136 ڈرون دنیا میں فیمس ہوا، اور آج ایران اسے رشیا کو بیچتا ہے اور رشیا اس کا استعمال یوکرین وار میں کرتا آیا ہے۔ ایران نے اس کے علاوہ آج کئی ایڈوانس ڈرون جیسے کہ شاہد 149 غزہ، شاہد 238، کمانڈ 22 کو بھی بنا لیا ہے۔ آج ایران اپنے سستے اور افیکٹو ڈرونز رشیا، وینیزویلا، ایتھوپیا جیسے کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ایران نے اپنا زیادہ فوکس میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی پہ اس لیے رکھا کیونکہ سینکشنز کے بعد ایران اکنامی پریشر میں تھی، اور ایران کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مہنگے جیٹس، ایئر کرافٹ کیریئر اور نیول شپس کو بنا سکے۔ اس لیے ایران نے ایسے ویپنز چنے جن کا ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو سکے اور وہ گھاتک کے ساتھ ساتھ سستے بھی ہوں۔ ملٹری کی دنیا میں اسے ایسیمیٹرک وارفیئر کہا جاتا ہے، جس میں ایران USA اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ ہیڈ ٹو ہیڈ وار کو ایوائڈ کرتا ہے اور انکنونشنل ٹیکٹکس کا استعمال کرتا ہے۔ اس اسٹریٹجی کے تحت ایران میزائلز، ڈرون اور نیول سوارم ٹیکٹکس کا استعمال کرتا آیا ہے، جو کہ سستے بھی ہیں اور کافی ایفیکٹو بھی ہیں۔ ایسیمیٹرک وارفیئر کے تحت ہی ایران نے اپنے کئی پراکسی گروپس کو کھڑا کیا ہے، جیسے کہ یمن میں انصار اللہ کو، جنہیں ہوتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، غزہ میں حماس اور فلسطین اسلامک جہاد کو، اور عراق میں پاپولر موبلائزیشن فورس کو، جس میں بدر آرگنائزیشن اور قطائب حزب اللہ جیسی آرگنائزیشنز آتی ہیں۔ ان پراکسیز کو ایران قدس فورس نام کی ایجنسی سے کنٹرول کرتا ہے، جو کہ IRGC کا ایکسٹرنل آپریشن آرمز ہے۔ قدس فورس کو بھی ایران نے ایران عراق وار کے دوران ہی بنایا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایران نے انٹیلیجنس اور اسپیوناج کے لیے منسٹری آف انٹیلیجنس اور IRGC انٹیلیجنس آرگنائزیشن کو بھی بنایا ہے۔ ایران اپنے ایسیمیٹرک وارفیئر کی وجہ سے میڈل ایسٹ میں امریکہ اور اسرائیل پہ پریشر بنانے میں کامیاب رہا، اور وہ بھی ان سے کافی کم پیسے خرچ کر کے۔ ایران اپنے اس ایسیمیٹرک وارفیئر کی قابلیت 2006 کی حزب اللہ اسرائیل وار میں اور یمن میں سعودی عربیہ کے اگینسٹ ثابت کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ انصار اللہ نے ریڈ سی میں اسرائیلی جہازوں کے اگینسٹ نیول بلاکیڈ لگا کے، اور عراق اور سیریا میں ایرانی پراکسیز نے لگاتار US بیسز پہ حملہ کر کے اس کے دمخم کو ثابت کیا ہے۔ ایران نے اپنی یہ ملٹری ٹیکنالوجی مضبوط ایجوکیشن سسٹم اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے دم پہ بنائی ہے۔ 1970s میں جہاں ایران میں صرف 1 لاکھ اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز میں ہوتے تھے، وہیں آج یہ سنکھیا قریب 32 لاکھ کی ہے۔ ایران نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی، فزکس اور نینو ٹیکنالوجی پہ لگاتار زور دیا، اور آج ریسرچ پبلیکیشنز میں ایران کی رینک سارے مسلم کنٹریز میں نمبر 1 یا نمبر 2 پہ رہتی ہے، جس میں ترکی اس کی لگاتار برابری کرتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ایران اس رینک پہ US کے سینکشنز کے باوجود پہنچا ہے، اور ترکی ناٹو کا حصہ بن کے اور امریکہ اسرائیل سے دوستی بڑھا کے۔ مگر ایران کے اس سفر میں کامیابی کے ساتھ ساتھ کچھ سیٹ بیکس بھی ہیں، جن میں سے سب سے اہم رہا 2015 کی JCPOA کا رد ہونا، جسے ایران نیوکلیئر ڈیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 2015 میں اوباما ایڈمنسٹریشن کے انڈر US اور ان 5 کنٹری جو کہ رشیا، چائنا، UK، فرانس اور جرمنی ہیں، ان سے ایران کا ایک سمجھوتا ہوا تھا، جس کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ ایران پہ لگے سینکشنز کو ہٹا لیا جائے گا، اور اس کے بدلے ایران اپنے یورینیم انریچمنٹ کو 3.67% سے زیادہ نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ ایران نیوکلیئر انرجی بنا سکتا ہے، مگر نیوکلیئر ویپن کو بنانے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ مگر ٹرمپ نے 2018 میں اس سمجھوتے کو کینسل کر دیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمیں ایران پہ اور پریشر بنانا چاہیے تاکہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ ساتھ اپنے ڈرون پروگرام اور اپنے میزائل پروگرام کو بھی بند کر دے اور اپنے پراکسیز کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے۔ اس ڈیل کے رد ہونے سے ایران کی اکنامی کو ایک بڑا جھٹکا لگا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران میں اکنامک ہارڈشپ اور انفلیشن کے مدعے پہ پروٹیسٹ بھی ہوئے، جس سے ایران میں انٹرنل ڈسکنٹنٹ آیا۔
ईरान के लिए दूसरा बड़ा सेटबैक था कासिम सुलेमानी की मौत, जिन्हें यूएस स्ट्राइक द्वारा बगदाद में 2020 में मारा गया था। कासिम सुलेमानी ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर थे और ईरान के प्रॉक्सीज से कोऑर्डिनेशन में एक अहम कड़ी थे। इन्होंने ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को यूएस इसराइल के अगेंस्ट और मजबूत बनाया था और इराक और सीरिया में आईएसआईएस को हराने में भी एक अहम किरदार निभाया था। कासिम सुलेमानी को मारने का प्लान भी ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी के तहत ही था। अमेरिका और इजराइल मिलकर कई ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन भी करवाते आए हैं, जैसे कि 2010 में माजिद शहरियारी और मसूद अली मोहम्मदी का असैसिनेशन किया गया और 2012 में मुस्तफ़ा अहमदी का। मगर इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है मोहसिन फ़खरेज़ादा का, जिन्हें 2020 में रिमोट कंट्रोल गन से असैसिनेट किया गया। ये सब असैसिनेशन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को झटका तो ज़रूर दिए, मगर इसे रोक नहीं पाए। इसके अलावा ईरान को एक और झटका तब लगा जब एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम ने सीरिया से बशर अल असद को हटा दिया और ख़ुद पावर में आ गए। एचटीएस के मजबूत होने के पीछे तुर्की का हाथ बताया जाता है और इससे ये भी दिखता है कि मिडिल ईस्ट में कितने लोग अपना अपना दांव चलते रहते हैं। आज ईरान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इसका अमेरिका इजराइल से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का। गजा इजराइल की लड़ाई में ईरान ने पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ग्रुप को खुल के सपोर्ट किया और इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान का इजराइल से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बढ़ गया और इसमें ईरान के बेहद करीबी हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरल्लाह को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इस लड़ाई का पीक तब पहुंचा जब इजराइल ने जून 2025 में ईरान पे हमला कर दिया, जिसमें ईरान के कई टॉप कमांडर और साइंटिस्ट मारे गए और ईरान ने इसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल के मिलिट्री और इंटेलिजेंस फैसिलिटीज़, रिसर्च फैसिलिटीज़ और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया। आने वाला वक्त ही बता सकता है कि इस खूनी खेल में जीत किसकी होगी, जिसमें एक तरफ ईरान अमेरिकन इंपीरियलिज्म और गजा में हो रहे जुल्म के खिलाफ और फ़िलिस्तीन के वजूद को बचाने के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा, रौब और सुप्रीमेसी बचाने के लिए जुल्म और सितम कर रहे हैं। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।